अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम खबरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम खबरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, तजज़िया कार हैं मोहतरम जनाब अख्तर अब्बास चीना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स सर। चलते हैं अखबारात की जानिब, और बल्कि अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारे साथ मज़ीद मेहमान भी होंगे जो ऑनलाइन होंगे, और जैसे जैसे हमें ज्वाइन करेंगे हम अनाउंस करते जाएंगे, उनका तारुफ देते जाएंगे। इस वक्त मैं चलता हूँ चीना साहब की जानिब। सबसे पहली जो खबर है, लीडिंग स्टोरी है, शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में 4 फौजी जवान भी शहीद हुए, और ऑपरेशन खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किया गया। ये चीना साहब एक बहुत तवील अरसा हमने दहशतगर्दी का देखा था और उस पर काबू भी पाया। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने एक बड़ी तवील जंग लड़ी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। अब दोबारा ये मामला सामने आया है, शुमाली वज़ीरिस्तान में ये सूरत हाल है और कार्रवाई हुई है। 4 दहशतगर्द जो है उन्हें तो हलाक कर दिया गया, लेकिन 4 जवानों ने जाम शहादत भी नोश किया। कैसे देख रहे हैं? देखिए राना साहब, ये एक इसकी एक तारीख़ है। हमने जब से ये 9/11 हुआ और उसके बाद फिर दुनिया भर से दहशतगर्द जो अफ़गानिस्तान में वहाँ की उस हुकूमत के ख़िलाफ़ या वहाँ पे अमेरिकन जो वहाँ पे मौजूदगी थी उसके ख़िलाफ़ वो वहाँ पे जिहाद के नाम पे पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए, तो उन्होंने अपनी सेंचुरीज़ बना ली हमारे कबायली इलाका जात में। और फिर बदकिस्मती ये हुई कि फिर हमारी जो दुश्मन एजेंसियां हैं, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, उन्होंने उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करना शुरू किया हमारे ख़िलाफ़। और फिर एक वक्त ये नौबत आई कि सवात में उन्होंने मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा कर लिया, और यहाँ पे हमारी सियासी क़यादत और मजहबी क़यादत, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान समेत बहुत सारे बड़े हमारे सियासतदान थे, उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि ये मारगला की पहाड़ियों के साथ पहुँच गए और किसी वक्त इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो सकता है। लेकिन वहाँ से फिर हमने अपनी टेरिटरी रिट्रीव करना शुरू की, और हमारी फोर्सेस ने और हमारी जो सियासी क़यादत है उन्होंने इसको ओनरशिप दी। ऑन ग्राउंड हमारे सिपाही, हमारे ऑफिसर्स जो थे आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। पहले हमने सवात का इलाका क्लियर करवाया, और उसके बाद फिर ये लोग जाके इकट्ठे हुए शुमाली वज़ीरिस्तान में। फिर एक मुद्दत तक वहाँ पे एक गोमगो की कैफियत रही हमारी हुकूमतों के हवाले से कि क्या हम वहाँ पे ऑपरेशन करें। अगर हम वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं तो उसका जो फॉल बैक आएगा हमारे शहरों में, क्या हम उसको संभाल सकेंगे, क्योंकि उस वक़्त उनकी कैपेसिटी दहशतगर्दों की इतनी बढ़ चुकी थी कि ये ख़तरा मौजूद था कि ये उनकी चॉइस पे था, इनिशिएटिव उनके पास था कि व्हेन एंड वेयर टू अटैक की जो उनकी पॉलिसी थी। तो इस पे फिर जब हतमी फ़ैसला हुआ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में भी ऑपरेशन हुआ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने भी बहुत अच्छा काम किया, और उसका फॉल बैक शहरों तक नहीं, ज़रबे अज़ब और जी वो सिलसिला चलता हुआ फिर उसके ऊपर बॉम्बिंग ऑपरेशंस हुए पूरे पाकिस्तान में। उसके बाद मौजूदा आर्मी चीफ ने रद्दुल फसाद के नाम से उसको फिर कैरी ऑन किया, जो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की कामयाबियाँ थी। इस पे उन्होंने फिर हमारे जो बड़े शहरों में हैं वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, और यहाँ पे जो उनके सहूलतकार या उनके दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद थे उनको ख़त्म किया। और फिर वो एक ज़माना था कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे अपने किसी न किसी शहर में, अपने किसी न किसी हसास मरकज़ पे, या अपने बिज़नेस जो कंसर्न्स हैं उनके ऊपर हमले होते हुए देख रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने उसको इस हद तक काबू किया कि ये शाज़ व नाज़िर ही हमें इन मामलात से कंट्रोल होती हुई नज़र आई। अब फिर ये हुआ कि चूँकि अब आपको अंदाज़ा है कि हमारी सरहदों पे सूरत हाल क्या है, तो ये हमारे जवान तो जो हैं ये प्रोफेशनल। आपने सरहदों की बात की है तो कल भी LOC की खिलाफ वर्जी की गई है, भारत की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हुई है, और ये सरहदी खिलाफ वर्जी जो है, जाने क्यों भारत इतना बुज़दिल है? हालांकि इसमें शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है, और कल भी यही किया गया, और 15 साल बच्ची समेत 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन भारत क्यों बुज़दिल है, डरपोक है, या कौन सा ऐसा खौफ है जो उसे चैन से नहीं बैठने देता और इस किस्म की खिलाफ वर्जी करता है? और एक तो खिलाफ वर्जी ही जो सीधी है वो गैर कानूनी सिलसिला, और उसके बाद शहरियों को निशाना बनाना, निहत्तों को,
دیکھیں میں اس سے پہلے اپنی بات کو کمپلیٹ کروں کہ جب سے یہ مودی کی حکومت آئی ہے اور یہ اس میں 6واں سال ہے اور پھر انہوں نے اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا اجیت دوول کو، تو اس نے اپنی ایک ڈاکٹرائن سو کالڈ پیش کی کہ ہم ڈیفینسو آفینسو پہ جائیں گے، اور انہوں نے خود ساختہ ایک پرسیو کیا ہوا تھا کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی کے مراکز ہیں جہاں سے ان کے ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اب وہاں جا کے اٹیک کیا کریں گے اور ہم انہی کے لوگوں کو استعمال کر کے۔ تو دیکھیں ہماری تو فورسز پروفیشنلی ٹرینڈ ہیں، لیکن آپ اس کل والے واقعے سے اندازہ لگائیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، لیکن وہ لوگ اتنے تیار اور اتنے ٹرینڈ تھے کہ انہوں نے ہماری فورسز کا مقابلہ کیا اور ہمارے 4 جوان اس میں شہید ہوئے، اپنے ملک کی زمین کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے۔ تو یہ اس بات کا آپ کو اندیہ دے گا کہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں پروفیشنلی، ان کو ٹریننگ، ان کو اسلحہ، ان کو وسائل اور ان کو جو ہے وہ انٹیلیجنس سپورٹ مہیا ہے جس سے یہ لوگ یہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں۔ اب یہ بجا طور پہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے یا ہمارا فارن آفس ہے ان معاملات کو اٹھاتا رہتا ہے۔ اب انڈیا جو ہے وہ ایک فرنٹ پہ ہمارے خلاف نہیں لڑ رہا، وہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں براستہ افغانستان ملوث ہے، اور یہاں پہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پہ ہماری سرحدی علاقوں میں وہ جو جھڑپیں ہوتی ہیں، اور یہ اب روزانہ کا معمول بن چکا ہے، اور یہ اس میں یہ انٹرنیشنل قوانین کی، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں کہ نان کمبیٹنٹ لوگ جو ہیں، جو وہاں پہ صدیوں سے وہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور جو لوگوں کا وہاں پہ اپنے رائٹس ہیں، لائیولی ہوڈ ہے، ان کو یہ ڈیمیج کرتے ہیں، ان کی جانیں لیتے ہیں اور ان پہ حملے کرتے ہیں۔ یہ آج کل کے ماحول میں تو وہ خفت مٹانے کی بھی کوشش ہے، اپنی لوکل آڈینس کو مودی کے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں ہے کہ جو انہوں نے چائنا کے ساتھ ان کا وہاں پہ لداخ میں گالوان ویلی میں معاملہ ہوا، اور وہاں پہ یہ پہلا شاید دنیا کا واقعہ ہو کہ ایک پروفیشنل آرمی کے 20 جوان بغیر ایک گولی چلے مارے گئے۔ تو اب وہاں پہ جو ہزیمت ہوئی، وہاں پہ جو ان کو خفت اٹھانی پڑی، اب اس کے لیے اپنی لوکل آڈینس کو مطمئن کرنے کے لیے وہاں پہ جو ان کی ہندوتوا ڈاکٹرائن کے حامی ایک شدت پسند کمیونٹی ہے RSS کی شکل میں، وہاں پہ جو ان کی ذیلی تنظیمیں، ان کو ایک حوصلہ دینے کے لیے یا ان سے اپنے لیے ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہماری فورسز ان کو ہم اس طرح تو جواب نہیں دیتے کہ وہاں کے معصوم شہری، کیونکہ کشمیر کی سائڈ پہ دونوں طرف مسلمان بستے ہیں، تو ہم ان کی اور نہ ہی ہم کسی دوسری کمیونٹی کے خلاف سویلین اور نان کمبیٹنٹ لوگوں کے خلاف کوئی آرمی ایکشن کرتے ہیں تو ان کی چوکیوں پہ ان کو بھرپور جواب دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دفاع سے جواب ہے وہ گنے خاموش کرا دی جاتی ہیں۔ لیکن میں مزید تھوڑا سا آگے بڑھوں تو DGI SPR کا بیان ہے، یہ اصل میں کشمیری شہداء کے حوالے سے، آج کشمیری جو ہیں وہ یوم شہداء منائیں گے، تو کہتے ہیں شہداء کے لہو کا ایک ایک قطرہ فراموش کیا جائے گا، نہ ہی معاف۔ دیکھیں ایک 11 مہینے، آج 11 مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے جب سے انڈیا نے وہاں پہ ایک انیشیٹو، پولیٹیکل انیشیٹو لیا، اور دیٹ واز بیکڈ بائی دیئر ملٹری مائٹ۔ وہاں پہ 6 لاکھ لوگ، آرمی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کی بنیاد پہ انہوں نے کشمیریوں کے جو پہلے سے ان کے خلاف اٹراسٹیز جاری تھیں ان میں اضافہ کرتے ہوئے ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت، وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت آج تک نہیں دی گئی، لوگوں کو 3 مہینے تک گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، آج بھی محدود کاروبار کی یا محدود پیمانے پہ باہر نکلنے کی لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، اور اس دوران جو لوگ وہاں پہ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلے ان کے اوپر انڈسکرمنیٹ فائرنگ کر کے ان کو شہید کیا جاتا رہا ہے۔ تو وہ ایک ہمارے اوپر ایک مہذب ملک اور ایک عالمی برادری کا ایک مہذب ملک ہونے کے ناطے، ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے، اور کشمیر کے ساتھ جو ایک ہمارا ہسٹوریکل ہمارا وہاں پہ ان کے ساتھ رشتہ ہے، ہماری ایک کشمیری پاکستان بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لے کے ایک تاریخ ہے اس کی جس کو لے کر وہ چل رہے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی قربانیوں کو فراموش نہ کریں۔ یہ ضرور ہے کہ ہماری پاک فوج کے جو ہیں ترجمان اور پاک فوج کی قیادت اس پہ اپنا بیان دیتی رہتی ہے، اپنا عزم ظاہر کرتی رہتی ہے، یہ تو بار بار کہا جاتا ہے کہ لیکن ہماری سیاسی قیادت کی طرف سے
کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے ہمارے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. ہم نہ انڈیا کی وہ ان جو مظالم ہیں, اٹراسٹیز ہیں, ان کو دنیا کے سامنے اس طرح اجاگر کر سکیں ہیں. دیکھیں دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جن کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سٹرانگ موقف رہا ہے ہمیشہ سے, اور ہم وہاں پہ انڈیا کے ان مظالم کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے نہیں لے آ سکے کہ ایک انٹرنیشنل آواز ہوتی, ایک انٹرنیشنل پریشر انڈیا پہ پڑتا کہ یہ جو کشمیر میں وہ کر رہے ہیں یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے, بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ جو لوگوں پہ مظالم ڈھا رہے ہیں, کہ ایک آواز بنتی اور لوگ ان کا ہاتھ. بالکل یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو سیاسی حوالے سے تھوڑی کمزوری نظر آتی ہے. دیکھیں ابھی برہان وانی کی شہادت, ایک جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو یہ بہت باتیں کرتے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا نام نہیں لیتے. اب وہ مسلم لیگ والے کلیم کرتے ہیں کہ نواز شریف نے تو اقوام متحدہ میں جا کے وہاں پہ اس پہ بات کی, لیکن ابھی ان کی شہادت گزری تو کہیں سے ایک لفظ بھی ہماری سیاسی قیادت نے, اگرچہ وہ کشمیری نوجوانوں میں جو نئی تحریک, نیا ولولہ پیدا ہوا ہے تو اس میں اس کو پوسٹر بوائے کہا جاتا تھا. وزیر اعظم کہیں کہیں تو بولتے ہیں, پچھلے دنوں بھی انہوں نے وہ بوسنیا کے معاملے کے ساتھ اس کو جوڑا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اتفاقیت ایسی ہی ہوگی بھارت میں جیسی وہاں پہ ہوئی تھی بوسنیا میں. دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے ہم ہر حوالے سے لنکڈ ہیں, اور یہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے یہ دنیا کے باقی خطوں سے بالکل ہٹ کر مسلسل اور روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں. تو اس پہ جو ہمارا موقف اتنا جاندار اور اتنا مسلسل ہونا چاہیے کہ اس میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہیں آنی چاہیے, اور یہ ہم دنیا کے ہر فرنٹ پہ, ہر فورم پہ اس معاملے کو ہم اٹھاتے رہیں تاکہ دنیا اس سے غافل نہ ہو. اختر صاحب آپ نے واضح تو کر دی ہے ساری کی ساری صورتحال, لیکن اب ہم تھوڑا سا نا رخ کریں گے سیاست کی جانب. لیکن میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ اس وقت نمائندہ خصوصی سچ نیوز مظاہر سعید کراچی سے میرے ساتھ لائیو ہیں. السلام علیکم مظاہر. وعلیکم رانا صاحب, کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک, آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بلکہ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آپ سے جو گفتگو ہوگی ہماری ہے تو اخباراتی حوالے سے, خبروں کے حوالے سے, لیکن اہم معاملہ اور اہم ایشو جو ہے وہ بلڈنگز کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی, بلڈنگ اتھارٹی کی صورتحال جانی جائے گی. لیکن اختر صاحب, میں کیونکہ کراچی سے میرے ساتھ مہمان موجود ہیں اور یہ سچ نیوز کے خصوصی نمائندہ ہیں, تو مظاہر میں آغاز بلکہ اسی سوال سے کرتا ہوں کہ آخر یہ کراچی شہر قائد, یہ کنکریٹ کا جنگل کیسے بنا؟ جی بالکل, دیکھیں رانا صاحب, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی حکومتیں یہاں پر گزری ہیں ماضی میں اور حال ہی میں, اور یہ سب وہ حکومتیں ہیں جن کی اولین ترجیحات میں سے ایک ترجیحات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ ایس بی سی کا لگا سکیں. تو یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ اس پوسٹ کو جو ہے وہ سیاسی کیا گیا, جس کے بعد جو ہے وہ انلیگل کنسٹرکشن کی جو ہے پرمیشن دی گئی. اور یہ صرف ایسا نہیں کہ آسانی سے پرمیشن دی جاتی ہے, اس کے بڑا مشکل مراحل ہیں, لیکن اس میں پیسے کی جو ریل پھیل ہوئی ہے اس کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ کراچی کے آپ کسی بھی علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو بآسانی انلیگل کنسٹرکشن نظر آ جائے گی. اس کے بہت مختلف قسم کے طریقہ کار ہیں. اب اگر آپ لیاری ٹاؤن چلے جائیں, صدر ٹاؤن چلے جائیں, تو وہاں پر آپ کو چیزیں نظر آئیں گی کہ کتنی زمین پہ جو ہے 40 گز کی زمین پہ جو ہے وہ انہوں نے 6 منزلہ جو عمارتیں ہیں وہ بنانے کی پرمیشن دے دی ہے. ایسا کچھ خاص نہیں. دیکھیں, اگر آپ اسی سال میں اگر ہم توجہ دیں تو 2020 میں 3 عمارتیں جو ہیں وہ گر چکی ہیں. پہلی عمارت جو ہے وہ رضویہ میں گری, دوسری جو ہے وہ لیاری میں گری, اور تیسری جو ہے وہ لیاقت آباد میں حال ہی میں بھی تقریباً 2 ہفتے قبل جو ہے وہ گری ہے. تو ابھی اس میں تقریباً 7 مہینوں کے دوران جو ہے وہ 3 عمارتیں گر چکی ہیں. اس میں تقریباً پہلی عمارت جو رضویہ میں گری تھی اس میں تقریباً 18 سے 19 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے. لیاری میں جو گری تھی اس میں بھی تقریباً 7-8 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے. لیکن اس صوبے کے جو سربراہ ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ, وہ دعوے بہت کرتے نظر آتے ہیں, دعوے کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ایکشن لیا جائے گا, لیکن ایکشن کچھ ہوتا نہیں ہے. وہیں معاملات جو ہیں وہ جو کے تو چلتے رہتے ہیں. ابھی لیاقت آباد ٹاؤن جو ہے اس کو جو یہ کنسٹرکشن مافیا کہوں گا میں اس کو, یہ ان کے لیے سونے کی چڑیا بنی ہوئی ہے, اور یہاں پر اتنی انلیگل کنسٹرکشن جاری ہے. لیکن سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیوں حکومت سندھ جو ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر, مظاہر یہ جو صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اتنی گمبھیر ہو گئی, بہت ساری عمارتیں ہیں جو مخدوش ہو گئیں, بہت ساری عمارتیں جو گر گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے مسائل ہیں اور کنجسٹڈ ہو گیا سارے کے سارا معاملات.
تو اس کا کوئی ذمہ دار بھی ہے یا نہیں؟ نہیں دیکھیے حکومتی سطح پہ دیکھیے ذمہ داری تو اس وقت صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھ ان کی مراد علی شاہ صاحب کی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آ جائیں تو وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ, ان کی ذمہ داری ہے, ان کو قبول کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہماری نااہلی ہے. ابھی لنچور لائن کی ایک عمارت کا آپ کو بتاتا ہوں, گزشتہ رات اس کے بارے میں اطلاعات آئی ہیں ہمارے پاس کہ اس کی بنیادی بھی کمزور ہو گئی ہیں. اس کو بھی خالی کروانے کے لیے جو ہے وہ اب تک ایس بی سی کے عملہ نہیں پہنچے. یہ گزشتہ رات کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آنے والے دنوں میں اس کو جو ہے وہ ڈیزاسٹر کرا دی کہ ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے, عمارت گر سکتی ہے, لیکن کوئی جو ہے حکومتی انتظامیہ کی جانب سے کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. لوگوں کو آلٹرنیٹ گھر دینے کے لیے ان کا پیسے نہیں ہیں. مافیا کو ہر طرح کی کلیئرنس جو ہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے, جس کی وجہ سے مافیا جو ہے بالکل سر عام جو ہے وہ جو مرضی آتی ہے وہ کر دیتا ہے. اگر ہم ویسٹ کی بات کر لیں تو ویسٹ میں امیونٹی پلاٹ جو ہوتے ہیں جس پہ پارک, ہسپتال یا دیگر چیزیں بنتی ہیں, وہاں پر کمرشل اور مکمل طور پر جو ہاؤسنگ اسکیم بنا کے جو ہے متعارف کرا دی گئی ہے, فروغ کر دی گئی ہے. یہ تمام تر چیزیں ڈاکومنٹس کے ساتھ ہیں, آن دا ریکارڈ ہیں. لیکن یہ سمجھ سے بالا تر یا تو حکومت برابر کی حصے دار ہے, ایک مارجن ہے اس رشوت کا, مبین رشوت جو لی جاتی ہے, ایک مارجن ہے جو حکومت سندھ کو بھی دیا جاتا ہے یا شہری حکومت کو بھی دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ دونوں کی دونوں حکومتیں ان مافیا کے خلاف جو ہیں وہ کوئی کارروائی تو نہیں کرتی, بیان بازی میں بالکل آگے ہوتی ہیں کہ یہ کرتے ہیں. بلکہ میں اس بیان بازی کی طرف جاؤں گا اور اقدامات نظر نہیں آتے. بلکہ یہ سوال آپ سے مزید جاری رہیں گے. اسی حوالے سے بڑا اہم ٹاپک ہے, اور جس طرح آپ نے مزید اس کی نشاندہی کی ہے کہ اور بہت سارے علاقے ہیں, اور اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ محرکات اور ذمہ داران. میں مزید آپ کی جانب آؤں گا, آپ ساتھ رہیے گا. چینا صاحب, حالات تو آپ نے سن لیے, کراچی کی بات ہو رہی تھی, ہمارے نمائندہ خصوصی ہے مظاہر سے, اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ضرور. دیکھیں, آپ پوری دنیا کی معیشت دیکھیں, ان کی اکانومیز کو دیکھیں, اور خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کی دیکھیں. وہاں پہ جو امبانی اور ٹاٹاز اور ان کے برلا اور وہ جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, انہوں نے اتنی بڑی بڑی انڈسٹریز لگائی ہیں جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, اور انڈیا کا ایک دنیا میں ایک مقام ہے. آپ کو علم ہوگا کہ امبانی کی بیٹی کی شادی میں پورے امریکہ کی آدھی کانگریس کا ایوان وہاں پہ شریک تھا. تو کیا تھا کہ وہ انہوں نے انٹرنیشنل اپنے بزنس انٹرسٹ اس طرح وہاں پہ سیکیور کیے ہوئے ہیں, اور دنیا میں وہ ایک ان کے برانڈ امبیسڈر ہیں انڈیا کے. بدقسمتی سے آپ اگر آج نام لینا شروع کریں تو ہمارے ملک میں کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جس کے ذریعے ہم دنیا میں کوئی اپنا نام بنا سکیں. اب مودی جو ہے اس نے امبانی کو, فرانس کا جو سابق وزیر اعظم, اس نے کہا کہ مودی نے چاہا ہم انڈیا کی جو گورنمنٹ کی کمپنی ہے اس کے ذریعے رافیل کی ڈیل کرنا چاہتے تھے, لیکن مودی نے امبانی کو اس میں ان کروایا تاکہ ایک انڈیا کا انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی میں ایک اثر ہے. بدقسمتی سے ہم نے انڈسٹریلائزیشن اس ملک میں مزید ہونے کو روک دیا. جو کچھ بچی کچی انڈسٹری تھی وہ یہاں سے کوچ کر گئی. ہم نے تمام چیزیں جو ہیں وہ ریئل اسٹیٹ میں جھونک دی ہیں. اب پچھلی حکومتوں نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ انہوں نے گریجولی جو ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لوگوں کی انویسٹمنٹ کے جو ان کو انسینٹیو تھے, ہم ایک رینٹ سیکنگ اکانومی بن گئے تھے کہ پلاٹ لیا, بنایا, رینٹ لیا. اس سے کیا ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے ان دی لانگ رن. اس حکومت نے ایمنسٹی پہ ایمنسٹی دیتے ہوئے یہ یہاں تک لے آئے کہ انہوں نے اب کہا کہ جی جو ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن سیکٹر میں لگائے گا اس سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا. آپ شہر ذرائع, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اب تو وفاق کی واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو ذرائع آمدن آپ سے نہیں پوچھے جائیں گے. اب یہ دیکھیں نا, پھر جو ایک آنیسٹ ٹیکس پیئر ہے اور جو عمران خان کہتے آ رہے تھے, اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آخری ایمنسٹی اسکیم جب مسلم لیگ نون کی دور میں مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ تھے اور شاہد خاقان جو تھے وزیر اعظم تھے, انہوں نے کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا کہ اس ایمنسٹی اسکیم میں آپ جو ہے اس کو اویل نہ کریں, جو اس کو اویل کرے گا میں اس سے آ کے یہ پیسے نکلواؤں گا اور میں ان سے یہ سورسز پوچھوں گا. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ خود ان کو یہ ایمنسٹی دے کے انسینٹیو دے رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہے کہ کوئی بھی کسی اور سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ شارٹ ٹرم بینیفٹ کی بنیاد پہ آپ فوری طور پہ پلاٹ لیتے ہیں, 2 مہینے کے بعد بیچتے ہیں, 2 لاکھ روپے بچا لیتے ہیں, اور اس سے ملک کی اکانومی میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں ہو رہا. اب یہی حال سی ڈی اے کا ہے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا کے ڈی اے کا ہے, یہاں پہ سی ڈی اے کا ہے. کوئی میکنزم نہیں ہے. یہاں پہ بے ہنگم عمارتیں بنتی جا رہی ہیں, ہماری زرعی زمینیں جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر ہوتی جا رہی ہیں. کوئی اس پہ ریسرچ بیسڈ حکومت کا کوئی اس پہ میکنزم نہیں ہے. جس طرح آپ بات کر رہے ہیں چینا صاحب, تو کیوں نہ مظاہر صاحب سے ہی اس بات کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے, کیونکہ وہ جو بات کر رہے تھے جہاں پہ یہ سلسلہ ٹوٹا تھا, مظاہر آپ بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ دونوں حکومتیں جو ہیں نا, وفاق اور صوبائی,
یہ صورتحال جو ہے مافیاز کو ہی کسی حد تک سپورٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. تو میرا تو سوال یہ ہوگا کہ یہ سلسلہ کوئی آج کا تو ہے نہیں, اور نہ وہاں پہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کوئی آج کی ہے, وہ بھی دہائیوں پر مبنی ہے, ان کا بھی دورانیہ, اور یہ صورتحال بھی بگڑی عرصہ دراز سے ہے. تو اس صورتحال کو پیچھے اگر دیکھا جائے تو یہی حکومتیں تھیں, تو کس نے آغاز کیا, کب سے یہ معاملات چل رہے ہیں, اور کیا کچھ منظر عام پہ آیا بھی یا نہیں؟ دیکھیے یہ معاملات رانا صاحب ابھی سے تو نہیں چل رہے, اور بالکل یہ بہت پرانی باتیں ہیں, اور آہستہ آہستہ اس کو ایکسپینڈ کیا گیا, اور آج ایکسپینڈ کر کے اس کو اتنا کر دیا کہ کراچی کے اگر علاقے آپ گنیں, صدر ٹاؤن ہے, لیاری ٹاؤن ہے, گلشن ٹاؤن ہے, مری ٹاؤن ہے, اسکیم 33 ہے, اس کے علاوہ گلشن معمار ہے, محمود آباد ہے. یہ کچی آبادیاں جو ہے نا ان تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے, جو ابھی لیگل نہیں ہے, جن کی لیز نہیں ہے, وہاں پر بھی اتنی کنسٹرکشن کروا دی, اور ہیومن اینگل پہ کہ وہاں پر لوگوں کو لا کے وہاں پر رہائش پذیر کروا دیا تاکہ ان کو توڑا نہ جا سکے کسی بھی صورت میں. تو اب ان کا ایک بڑا ٹیکنیکل طریقے سے کام کرتے ہیں کہ بیچ میں گھروں کے 40 گھروں کے بیچ میں کسی بھی گلی میں ایک گھر خرید لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو باہر سے ایسا فنش کر دیتے ہیں کہ یہ بہت پرانی عمارت ہے لیکن اندر سے کنسٹرکشن جاری ہوتی ہے. تو اس کے جو معاملات ہیں اس کو بہت اچھے سے دیکھنا پڑے گا, جانچ پڑتال کرنی پڑے گی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا عملہ صحیح ہو, آپ کی انتظامیہ صحیح ہو, آپ کے حکمران صحیح ہو. یہاں پر ایس بی سی کی پولیس بھی ملی ہوئی ہے. حالیہ دنوں میں ایک واقعہ ہوا ہے اسکیم 33 میں, کچھ دکانیں بن رہی تھیں جن کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پولیس پہنچی, لیکن ظاہر ہے پولیس پہنچی کارروائی کرنے کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں مبینہ رشوت, اب مبینہ کا ورڈ بھی یوز کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کو بظاہر دکھایا نہیں جا سکتا, تو مبینہ طور پہ پولیس اہلکار نے 3 لاکھ روپے جو ہے وہ ایس بی سی کی پولیس نے رشوت لی اور وہاں سے چلی گئی. تو جگہیں ساری پتہ ہیں کہ کہاں انلیگل کنسٹرکشن جاری ہے, کون کر رہا ہے, کون سا مافیا اس میں ملوث ہے. آپ ڈی سی سے لے کے وزیر اعلیٰ سے لے کے ڈی جی, کے ڈی اے, کے بی سی اے, ایس بی سی اے, اس کے علاوہ مختلف کراچی کے جو ڈی سیز ہیں, ڈی سی کورنگی کو لے لیں, ڈی سی ملیر کو لے لیں, حکومت اور انتظامیہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں نا وہ اس میں شامل ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ حکومت اور انتظامیہ تمام افراد اس میں شامل ہیں. جی لیکن بالکل یہ حکومت اور جو ضلعی انتظامیہ ہے, شہری انتظامیہ ہے, میں اس میں کسی کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی کوئی پارسا اس میں. وسیم اختر صاحب میئر کراچی ہیں, کہیں ان کا کردار نظر نہیں آتا. سب سے زیادہ کراچی کو اون وہ کرتے ہیں, اسٹیک ہولڈر ان کی جماعت ہے. ایم کیو ایم پاکستان کہیں نظر نہیں آتی. ان کے جو الیکٹڈ ممبرانز ہیں صوبائی اسمبلی کے, قومی اسمبلی کے, وہ بھی آواز نہیں اٹھاتے. یہ جو تینوں بلڈنگز گری ہیں ان میں سے 2 بلڈنگز جو ہیں وہ ایم کیو ایم کا گڑھ جن کو کہا جاتا ہے وہاں گری ہیں. تو کب بنی؟ ایم کیو ایم والے خاموش بیٹھے ہوئے تھے, وہاں کے الیکٹڈ ان کے نمائندے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. یہاں سے اگر بات آگے چلی جائے تو ایس بی سی اے والے کیا کر رہے تھے؟ ایس بی سی اے کو جو دیکھتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ دیکھتے ہیں, ان کے ماتحت یہ وزیر بلدیات دیکھتے ہیں ناصر حسین شاہ, وہ کیا کر رہے ہیں. تو سب جو ہے یہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے اس کا رشتہ دار, یہاں کا رشتہ دار, تو یہاں سارے معاملات رشتہ داریاں اقربا پر بھی اچھی خاصی چل رہی ہے, اقربا پر بھی چل رہی ہے. اور مظاہر آپ میرے ساتھ ہی ہیں اور ساتھ ہی رہیے گا, مزید سوالات بھی ہوں گے آپ سے. چینا صاحب ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے ہمارے نمائندہ سچ نیوز ہیں اجلال حیدر زیدی صاحب. میں اس میں اگر آپ کی اجازت سے آپ نے میں صرف انٹروڈیوس کرا رہا ہوں. اجلال, السلام علیکم اجلال. جی وعلیکم السلام. اجلال آپ میرے ساتھ ہی موجود ہیں, میں ایک سوال کا جواب لے کر چینا صاحب سے آپ کی طرف آتا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے, بدقسمتی سے یہ ٹی وی سکرینز پہ نہیں آتا کیونکہ یہ بکتا نہیں ہے, لیکن آپ نے آج یہ معاملہ اٹھایا, یہ آپ اس پہ کریڈٹ کے مستحق ہیں کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. اس سے نہ صرف ہماری انوائرمنٹ متاثر ہو رہی ہے, نہ صرف لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, نہ صرف ہماری اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے, یہ ملک کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بھی بنتا ہے کہ جب بھی انٹرنیشنل میڈیا میں یہ نیوز بریک ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ عمارت گر گئی ہے, اتنے لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ ان چیزوں پہ لوگوں کو توجہ دینی چاہیے. صاحب آپ نے لفظ تو استعمال کیا کہ بکتا نہیں ہے کیونکہ ہم نے بیچنے کے لیے نہیں ایشو ریز کیا, اور باقی ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ معاملات جو ایسے ہیں وہ منظر عام پہ آنے چاہیے, اور یہ اچھی خاصی ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا سوالات کا ان کے ساتھ, مظاہر کے ساتھ, اور بہت ساری تفصیلات مظاہر کے پاس موجود ہیں, ہم اس پر گفتگو کریں گے. چلتے ہیں اجلال کی جانب. اجلال, کورونا کی صورتحال, سمارٹ لاک ڈاؤن, لاہور کا حصہ اور پنجاب کے بہت سارے ایریاز جو اس میں موجود اس وقت حالیہ صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں, وبائی مرض کا سامنا کر رہے ہیں. لیکن آپ سے تو اہم سوال کرنا ہے کہ اس ساری صورتحال میں ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے, وہ انہیں کیسے دیکھا جا رہا ہے, وہاں پہ کیا ماحول ہو رہا ہے, مریضوں کا آنا جانا, ان کو ٹریٹ کرنا, ڈاکٹرز کے رویے, وہاں کا عملہ, یہ ساری چیزیں.
जी बिल्कुल, इस तरह कोरोना की जो सूरत हाल है वो कई माह से इस वक्त अस्पतालों में अगर कहा जाए एमरजेंसी कहने से तो नाफिज है, लेकिन जो सहूलियात महकमा सेहत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से दी जानी चाहिए, उसका फुकदान नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और हड़ताल पे जाने का ऐलान भी कर रहे हैं कि उन जो डिमांड्स हैं, जो SOPs हैं, हुकूमत आम शहरियों को तो हिदायतनामा जारी कर रही है कि SOPs पर अमल करें, SOPs पर अमल करें, लेकिन वो जो अस्पताल हैं सरकारी, उन डॉक्टर्स को SOPs पर अमल करवाने में नाकाम है। डॉक्टर्स का ये कहना है। डॉक्टर्स दूसरी तरफ कहते हैं कि जो SOPs बनाए गए हैं उन पर अमल दरामद हुए बगैर वो OPDs में काम नहीं कर सकते। और जिसमें अभी जनरल अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान भी किया कि वो काम छोड़ हड़ताल करेंगे अगर वो SOPs पर जो अमल करवाए गए हैं, बनाए गए हैं, उस पर अमल अगर नहीं करवाया जाता। फिर डॉक्टर ने ये भी कहा है कि जो जनरल हाउस का जो मुशरका है उनका इजलास हुआ, उसमें ये भी कहा कि ज्यादातर वार्ड ऐसे हैं तमाम अस्पतालों के जिनको कोरोना वार्ड में तब्दील किया जा चुका है। हुकूमत इलाज पर डॉक्टर्स नहीं भर्ती कर रही, बल्कि डॉक्टर्स मुताबिद ऐसे हैं जो सैकड़ों डॉक्टर्स इन अय्याम में कोरोना के दिनों में इस्तीफा दिए हैं और उनके सेट भी किए जा चुके हैं। और 60 डॉक्टरों समेत 100 से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल भी कोरोना का शिकार हो गए और हुकूमत अपनी जो रेट है वो नहीं मनवा सकी। और इसके अलावा जो हेल्थ प्रोफेशनल की वज़ीर आला पंजाब ने रिस्क अलाउंस का ऐलान किया है, लेकिन अब सिर्फ कोरोना वार्ड में ड्यूटी देने वालों को रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है। मरीजों के लिए कोरोना फंड में रिस्क अलाउंस हेल्थ प्रोफेशनल को देने का नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी किया गया है। जो डॉक्टर्स का कहना है वो भी गलत है। रिस्क अलाउंस तमाम हेल्थ प्रोफेशनल के लिए होना चाहिए। लेकिन इजलाल, मेरा तो सवाल मजीद होगा कि पहले तो ये रुख इख्तियार किया गया कि इस्तीफे आने शुरू हो गए डॉक्टर्स की जानिब से, तो अब डॉक्टर्स किस नहज पे हैं और क्या सूरत हाल है? अब उनके रवैये, क्या वो मामला खत्म हो गए, वो सोच खत्म हो गई, या कोई और रुख भी इख्तियार किया गया है डॉक्टर्स की जानिब? जी, डॉक्टर्स ने जो इस्तीफे दिए थे वो हुकूमत का तो ये कहना है कि उन्होंने अपनी जाती वजूहात की बिना पर दिए थे। फिर डॉक्टर्स दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि तकरीबन 1400 अरब का जो कोरोना फंड रखा गया है वो कहीं पे सही जगह इस्तेमाल होता नहीं दिखाई दे रहा है। और ये डॉक्टर्स ने बाकायदा कहा है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन का भी कहना है, उन्होंने कहा कि एक हफ्ते तक जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको रिस्क अलाउंस अगर ना दिया तो वो जो है वो जो अस्पतालों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं वो छोड़ देंगे। यानी हड़ताल की जानिब जाने के सूरत है। आलमी इदारे सेहत के ऐलान के मुताबिक जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनको चलाने के लिए नेगेटिव प्रेशर बनाया जाए, लेकिन वैसा भी नहीं किया जा रहा। वेंटिलेटर्स नहीं होते, मरीज और लवाकिन डॉक्टरों से आके लड़ते हैं और दस्तों बेबां होते हैं। वेंटिलेटर्स चलाने के लिए ना ही अमला मौजूद है, ना ही बेड मौजूद है। तो उनका डॉक्टर का कहना है वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई जाए, उसके साथ साथ हेल्थ प्रोफेशनल की तादाद बढ़ाई जाए। जी सही। मैं मजीद आपसे सवाल भी जारी रखूंगा, लेकिन मैं अभी जाऊंगा जीना साहब की जानिब। जीना साहब, कराची की सूरत हाल तो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वो मामला जो मज़ाहिर से बात हो रही है वो बिल्डिंग अथॉरिटी के हवाले से, लेकिन कराची में जो सूरत हाल सियासी है उसका तो एक अजीब ही रंग है। और उसको चाहे कराची का नाम दें और चाहे वफाक और सूबे का नाम दें, लेकिन PTI जो अपोजिशन है वहाँ पे और उसके साथ जो हुकूमत है, इनकी आपस में अच्छी खासी बहस मुबासा रहता है, बयानबाजी रहती है। और कल की जो सूरत हाल है वो सईद गनी यानी नैब में नाम आ गया है, हलीम आदल शेख साहब का उन्हें नोटिस आ गया है और वो ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि हम जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे उधर। लेकिन मज़ीद उनकी तरफ से भी बहुत सारे इंकशाफात आते हैं। इधर जो देखें तो सईद गनी ये कहते हैं कि शायद नैब हलीम आदल शेख को क्लीन चिट देना चाहता है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो मुतालबा करते हैं वो भी। और नासिर हुसैन शाह वो कहते हैं जी कि अब उन्हें भी जो अपने ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए जिस तरह वज़ीर अजमल को हटा दिया गया। देखें राना साहब, रियासतें जो होती हैं ना, ये ना लोगों के ऊपर जबर से चलती हैं ना धोखे से चलाई जा सकती हैं। रियासत चलती है इदारों पे, लोगों के एतमाद, शहरियों के एतमाद से। अब अगर हमारे इदारों के ऊपर हमारे शहरियों का, हमारे लोगों का एतमाद होता तो ये बातें किसी को करने की नौबत ना आती। आम शहरी को छोड़ें, एक हुकूमत का नुमाइंदा, एक वज़ीर जो एक बहुत अहम पोजीशन पे है, जो सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं कि हमें फ़लाँ इदारे पे एतमाद नहीं, नैब इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगा। हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं कि मुझे एंटी करप्शन जो सूबाई हुकूमत का इदारा है मुझे उस पर एतमाद नहीं, वो उनके ख़िलाफ़ पहले इंक्वायरी कर चुका है, उसमें वो उनको जो है कसूरवार ठहरा चुका है, बहुत सारी ज़मीनों पर
قبضے کے حوالے سے ان کے اوپر بہت سے چارجز لگتے رہے ہیں، جس میں ہماری ایک آرٹسٹ جو پاکستان کا بڑا نام ہے منی بیگم، ان کی جائیداد پہ ان کے اوپر قبضے کا الزام ہے، وہ ایک عرصے سے ان کے خلاف اپنی آواز اٹھاتی رہتی ہیں۔ یہ ذکر ہو رہا ہے علیم عادل شیخ کا۔ علیم عادل شیخ جو ہیں وہ پی ٹی آئی نہیں ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہر جو الیکٹیبل ہے یا جس کی ایک نیوسنس ویلیو ہے کسی جگہ پہ، وہ ہر وقت پارٹی بدلنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ پہلے کاف لیگ میں تھے، انہوں نے کاف لیگ کی حکومت میں جب مشرف تھے اس وقت جب ان کو وہاں پہ آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت تھی، اس زمانے میں انہوں نے بہت سارے ایسے کارنامے سر انجام دیے۔ ابھی وہ پی ٹی آئی کا حصہ بن کے اسمبلی میں آ گئے۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں اسی لیے آتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو اپنے جو دوسرے معاملات کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر کور مل جائے، ان کو ایک انفلوئنس پیدا ہو جائے تاکہ ان کو کوئی پوچھ نہ سکے۔ سندھ گورنمنٹ نے ان کے خلاف کیس اینٹی کرپشن کو بھیجا، اینٹی کرپشن نے ان کو قصوروار ٹھہرایا، لیکن اب وہ اس میں وہاں پہ یہ لیکن بڑی حیرت کی بات ہے چینا صاحب کہ صورتحال گمبھیر ہے۔ یعنی اگر ہم کے الیکٹرک کی بات کرتے تھے، کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں، سندھ کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی مظاہر سے بات ہو رہی تھی بلڈنگ اتھارٹی کے حوالے سے، اگر ہم کے الیکٹرک کی جانب جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت بری صورتحال ہے، بجلی جو ہے وہ کئی گھنٹوں تک غائب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تاروں کا معاملہ، تاروں کی تنصیب جو ہے وہ بڑی کمزور ہے، کرنٹ لگنے سے لوگ مر رہے ہیں، پانی کی قلت وہ الگ سے شدت اختیار کر چکی ہے۔ تو کیا یہ مسائل سے جان چھڑانے کے لیے کہ وہ ڈسکس نہ ہو یا ان پہ کام نہ ہو تو اس قسم کے بحث مباحثے اور بیان بازیاں چل رہی ہیں کہ واقعی کوئی سیاست کا رخ ہے؟ ابھی دیکھیں، اب اس کو آپ کسی بھی اینگل سے لے سکتے ہیں۔ یہ کرپشن کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ ہے۔ اب دیکھیں ریاست کے دو ادارے ہیں، ایک صوبائی ادارہ ہے اینٹی کرپشن، ایک وفاقی ادارہ ہے نیب۔ دونوں نے علیم عادل شیخ کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرنے کا عندیہ دیا ہے یا نوٹس لیا ہے یا وہاں پہ ایک ایکشنیبل انفارمیشن وہ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے، تو اس میں ایک اپنی حقیقت تو موجود ہے۔ لیکن یہ جو اپنی جگہ وہ تو کام بھی ہوتا رہے گا، ضرور اپنا اس پہ ہی ڈسکشن۔ لیاری گینگ وار کے جو ایک سافٹ فیس ہے حبیب جان بلوچ، جو کہ کل ان کے انکشافات سامنے آئے ہیں اور انہوں نے واضح بولا امن کمیٹی عزیر بلوچ کے دوست ہیں اور وہ پاکستان میں تھے، اور یہاں سے ان کے فرار کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک فلم بن سکتی ہے کہ جس طرح میں یہاں سے نکلا پاکستان سے۔ اب انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ ان کے بیانات کا سہارا لے رہی تھی، تو اب کل انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کو یہ کارکردگی کے اس پہ فرنٹ پہ کچھ دکھانے کو ہوتا تو ان کو سنتھیا رشی اور عزیر بلوچ کے معاملات اٹھا کے اپنی فیس سیونگ کی یا لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب اسی طرح سندھ گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں، اپنے انتظامی مسائل ہیں، ان کو وہاں پہ اس طرح سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں کامیابی نہیں ہو رہی، تو وہ بھی اسی کرپشن کے منترا پہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا کے اپنا جو ادھر سے عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کر کے فیس سیونگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے سارا بحث مباحثہ اور بیان بازیاں ہیں؟ جی میں اس لیے کہتا ہوں کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ تو ایک فیلئر ہے کہ اس کے اوپر کسی کمیونٹی۔ چلے اس فیلئر پہ بھی بات کریں گے، لیکن دوسرے فیلئر کی طرف چلتے ہیں۔ مظاہر میں وہیں واپس آؤں گا کہ جس طرح ہم بات کر رہے تھے بلڈنگز کی اور جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ بہت ساری حکومتیں بھی اس میں شامل ہیں، ادوار بہت سارے شامل ہیں، لیکن حالیہ جو صورتحال ہے وزیر بلدیات ان کو یہ سوچنا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو سوچنا چاہیے۔ میرا سوال تو یہ ہے کہ بہت ساری مخدوش عمارتیں چلی گئیں، بہت ساری جانیں ضائع چلی گئیں، بہت ساروں کی چھت چھن گئی، ان کا روزگار یا معاملات وہ بیٹھے بٹھائے یعنی چین کی نیند سونے والے ایک دم سے ان کی نیندیں ہی اڑ گئیں، تو ان کا پرسان حال کیا ہے؟ کیا ان کی کوئی تلافی ہوئی، کوئی ازالہ ہوا ان کا؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں رانا صاحب ازالہ ہوا نا اس کا، وقتی طور پہ بیانات آئے، وقتی طور پہ وزراء نے دورے کیے، علاقے کے جو لوگ تھے ایم این اے ایم پی ایس وہ آئے، داد رسی کی، چلے گئے، اس کے بعد ختم، بس یہ ازالہ ان کا کیا ہے۔ اس کو کوئی ایسا نہیں کہ کمپنسیٹ کیا ہو یا کوئی متبادل جگہ دے دی ہو یا جو لوگ اپنی جان سے گئے ان کو کچھ معاوضہ دے دیا ہو کہ بھائی وہ غریب لوگ تھے، کیونکہ ایک فلور پہ کئی لوگ رہتے تھے تو اس میں کوئی معاوضہ دے، تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ درد جو ہے وہ مسلسل چلتا چلا آ رہا ہے شہر قائد کے اندر، عمارتیں گرتی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھیں ایک بہت اہم واقعہ ہوا، 98 لوگ شہید ہو گئے الوداعی جمعے والے دن، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پہ
لینڈ کرنے کے لیے جب اس نے دوبارہ لینڈنگ کے لیے پرواز اوپر گیا وہ، تو ان کو پائلٹ کو مزید اتنا اوپر جانا پڑا کہ جتنی اونچی بلڈنگز ہیں وہاں پر الاؤ ہی نہیں ہے اتنی بلڈنگز ایئرپورٹ کے قریب. وہاں پر ایس بی سی اے ماڈل کالونی میں اتنی اونچی اونچی بلڈنگ بنا لی ہے کہ اگر اس کی جانچ پڑتال صحیح طرح کی جائے تو اس میں ایس بی سی اے بھی کہیں نہ کہیں کھڑی نظر آئے گی آپ کو، کیونکہ جہاں پر گراؤنڈ پلس 1 کی اجازت ہے وہاں پر 3 منزلہ بنائی ہوئی ہیں، اور جہاز آبادی سے جیسی ایگزٹ کرتا ہے ویسی لینڈنگ پوائنٹ ہے اس کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ تحقیقات ہر چیز کی کرنی چاہیے. ایس بی سی ہر جگہ پر جو ہے وہ تو اگر یہ معاملہ دیکھتے ہیں لیکن ہر جگہ اگر یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو پھر تو وفاق اور صوبہ یعنی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت دونوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے کو دیکھا جائے، جانچا جائے، پڑتال کی جائے. تو کوئی ایسی کمیٹی، کوئی ایسی انکوائری، کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی. شروع میں تو سننے میں آیا تھا کہ ایس بی سی کے لوگوں سے تحقیقات کی جائے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کسی پہ جب ایک چیز آ جائے ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے، 2 لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا وہاں پر، اس کے بعد وہ کیس ہمارے یہاں دب جاتا ہے. دیکھیں بلڈنگوں کی تعمیرات جو غیر قانونی، اس کے صرف معاملات یہ نہیں کہ آپ کانکریٹ کا جنگل بنا رہے ہیں شہر کو. اب کراچی جیسے شہر کا انوائرمنٹ تبدیل ہو رہا ہے. اب ایک جگہ ایسی ہے جس میں رہی سے 5 لوگ جا سکتے ہیں، آپ اس میں بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں جہاں پر اب 50 لوگ رہ رہے ہیں. اب سیوریج کا نظام 5 لوگوں کے حساب سے بنا ہوا ہے، پانی کی سپلائی 5 لوگوں کے حساب سے بنی ہوئی ہے، دی جا رہی ہے وہاں پر. لیکن اب جب 50 لوگ رہیں گے تو اس محلے میں پانی کی بھی پرابلم ہوگی، سیوریج کی پرابلم بھی ہوگی، گٹر کا پانی جو ہے وہ سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ آپ کی کیپیسٹی وہ نہیں ہے. آپ کا جو اسٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر جو ہے آپ کی کراچی کا، وہ اس طرح کا ہے ہی نہیں. چھوٹی چھوٹی سی لائنیں بنائی ہیں، آبادی کے حساب سے چیزیں تھیں وہاں پر. ان سب چیزوں کو کلیپس کر دیا گیا. انوائرمنٹ کا بہت برا حال ہے یہاں پر. کچھ نام یاد این جی او ضرور ہیں یہاں جو کام کر رہی ہیں، انہوں نے بھی مختلف نیوز پیپر نکالے ہیں، وہ بھی کوئی بھلائی کے لیے کام نہیں کر رہی، وہ اپنی جیب گرم کرنے کے لیے یہاں کام کر رہی تھی. کسی نے کائنات بنا دیا ہے، تو کسی نے کوئی دوسرا اخبار نکال دیا ہے، کسی نے سورج کے نام سے اخبار نکال دیا ہے، چاند کے نام سے. وہ ایک دن خبر لگا دیں، اگلے دن جا کے معاوضہ لے لیتی ہے وہ این جی او، کہانی ختم میرا بھائی. تو یہاں پر جو ہے ہر بندہ، چاہے وہ این جی او ہو، انتظامیہ ہو، وزیر اعلیٰ سندھ کی کابینہ ہو، وزیر بلدیات ہو، ایم پی پاکستان ہو، میئر کراچی ہو، سب بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے شہر قائد کے لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور بس ٹیکس یہاں سے وصول کیا جا رہا ہے، معیشت کو یہاں سے چلایا جا رہا ہے، پیسہ ضرور ہڑپ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز یہاں نہیں چل رہی ہے. میں اس میں ایک منٹ کی عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس میں جو انہوں نے بات کی نا، اس میں ہماری ریاست کا ایک المیہ یہ ہو گیا کہ ہمارا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. یہ اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کام نہیں کر رہی تو جو سول ایویشن اتھارٹی کی فضائی حدود انہوں نے متعین کی ہوئی ہے کہ اس میں اتنے ہر بلڈنگ کو این او سی چاہیے ہوتا ہے. سول ایویشن کی حدود میں اگر وہ کوئی بلڈنگ بن رہی ہے تو وہ ان کے این او سی کے بغیر ان کو پرمیشن نہیں مل سکتی. اگر سول ایویشن اتھارٹی کے لوگ بھی ویجیلنٹلی اس کو دیکھیں کہ کون سی عمارت جو فضائی حدود جو ہے متعین اس میں نہیں کر وہ فالو نہیں کر رہی، وہ پیرامیٹرز جو انہوں نے متعین کیے، تو وہ اس کی تعمیر کا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ غفلت یہاں پہ وہ ہے سول ایویشن کی بھی ہے؟ سب کی غفلت ہے، ان کی بھی ہے، ان کی بھی ہے. یہ جو دوسری بڑا معاملہ ایسے ہی نظر انداز کر دیا. مصیبت یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی میکنزم نہیں ہے نا. دیکھیں وہ جس طرح مظاہر صاحب فرما رہے ہیں کہ پائلٹس پہ اس کا جواز انہوں نے بنا دیا کہ ان کی غلطی ہے. میں اس گفتگو کو تو آگے بڑھاؤں گا، میرے ساتھ اجلال ہے، میں اجلال سے پوچھنا چاہوں گا. اجلال، وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ استعفوں کا معاملہ جو ہے اب کام چھوڑ ہڑتال کی جانب چلا گیا ہے، تو وہ کیا صورتحال ہے؟ وہ ہڑتال کتنی نقصان دہ ہوگی؟ اب تو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے بہت سارے علاقوں میں. جو ڈاکٹرز ہیں ان کی جانب سے ہڑتال کا اس لیے کہا گیا ہے کہ جو سرکاری اسپتال ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سہولیات کا فقدان ہے حکومت کی جانب سے. اور دوسری بڑی اہم بات جو ہے جو اس وقت کورونا کی صورتحال ہے اور کورونا کے باعث ہر بندہ خوفزدہ بھی ہے، اور ایسے میں جو کورونا کٹس ہیں اس کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں. پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کے علاوہ جو صوبائی دارالحکومت ہے وہاں کے اسپتالوں میں کورونا کٹس کی انتہائی کمی ہے. سب سے بڑے اور ملک کے دوسرے بڑے شہر لاہور کے سرکاری اسپتال میں جو ہے نا کورونا وائرس کے ٹیسٹ کی کٹس نایاب ہیں. لاہور کے سرکاری اسپتالوں کو جو مریضوں کی تعداد کے مقابلے میں انتہائی کم تعداد میں کورونا وائرس کے ٹیسٹ دی جا رہی ہیں. اسپتالوں کی جو انتظامیہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کے شکار مریضوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو مطلوبہ تعداد میں نہیں دی جا رہی. جو جنرل ہسپتال ہے، سروس ہسپتال ہیں اور دیگر ہسپتال جو سرکاری، وہاں پر جو کٹس دی جا رہی ہیں 50 سے 60 صرف کٹس دی جا رہی ہیں، جبکہ جو آنے والے مریضوں کی تعداد ہے وہ 150، 200، 250 سے بھی
بعض اوقات تجاوز کر جاتی ہے، لیکن وہ صرف آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ کرونا ٹیسٹ ہیں ختم ہو چکی ہے. اور دوسری طرف گزشتہ روز ایک اقدام سامنے آیا، CEO ہیلتھ کے تمام اختیارات کو محکمہ صحت نے ختم کر دیا ہے، اور ڈسپینسریوں کو جو تمام شہر لاہور کے علاوہ پنجاب بھر میں جو ڈسپینسریاں ہیں اور مدر چائلڈ ہیلتھ سینٹر کے تمام انتظامی امور CEO PHS MC سپرد کر دیے گئے ہیں اور CEO سے لے لیے گئے ہیں. صحیح، بہت شکریہ اجلال حیدر، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ نے اپنا قیمتی وقت اور تجزیہ ہمیں دیا ہے، تھینکس الاٹ. چینا صاحب، بات تو وہی ہو رہی ہے کہ بلڈنگز کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، لیکن بیان بازی وہیں پہ ہے. تو بیان بازی تو میں پیسے ہی ایک طرف چھوڑ دیتا ہوں، میں واپس وہیں پہ جاؤں گا. آپ نے سول ایویشن کا نام لے لیا، صوبائی حکومت اس میں انوالو ہے، وفاق اس میں انوالو ہے، وفاقی وزیر واضح طور پہ یہ سارے کے سارے معاملات منظر عام پہ لا رہے تھے. لیکن کیا سب پہ پٹی ہے؟ میں لفظ پٹی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو عرصہ دراز سے کام چل رہا تھا وہ بھی لازم بات ہے کسی نہ کسی نے کیا، کوئی نہ کوئی رولز ہوں گے لیکن ان کو فالو نہیں کیا گیا. اور اگر ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو وہ لوگ جانچے تو جا سکتے ہیں، انکوائر تو کیے جا سکتے ہیں، یعنی ریکارڈ کا حصہ تو ہوں گے. اور اس کے بعد وہ تو پہلے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ انتظامیہ اور حکومت تک محدود ہے، صوبائی حکومت تک. اب یہ دائرہ کار جو ہے وہ اچھا خاصا وسیع ہو گیا. اگر سول ایویشن بھی اس پہ قدغن لگا سکتی ہے اور وفاق اس پہ قدغن لگا سکتا ہے، وفاق اس کو دیکھ رہا ہے، وفاقی وزیر ہوا بازی ہیں، انہوں نے بہت ساری باتیں سامنے لائیں، تو آخر کس پہ پٹی بندھی ہوئی؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں سمجھنے کے لیے. یہاں پہ اسلام آباد چونکہ ہم کیپٹل میں بیٹھے ہیں، یہاں پہ جو شاہراہ دستور ہے، یہ مین ہماری شاہراہیں ہیں، ان کے اوپر کم از کم CDA کا اور سول ایویشن اتھارٹی کی نظر ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن 1 کے نام سے، یہ پہلے گرینڈ ہایت ہوٹل بن رہا تھا. یہاں پہ جس پارٹی نے یہ لیز گورنمنٹ سے لی تھی اور یہ پلاٹ خریدا تھا، انہوں نے اس کو 48 ٹاور کی بلڈنگ بنانا تھا. لیکن سول ایویشن اتھارٹی نے یہاں پہ اعتراض کیا کہ جی نہیں، آپ 27 سٹوری سے زیادہ بلڈنگ نہیں بنا سکتے. اور وہ پھر انفورس ہوا، ان کو اپنا پلان جو ہے بلڈنگ پلان وہ ریوائز کرنا پڑا، جس کے اوپر ایک بڑا ایشو اور کریٹ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہماری اوریجنل جو پلان تھی وہ 48 سٹوریز کی تھی، تو ہم نے جو پلاٹ خریدا تھا اس کی قیمت ہم نے اس کو نظر رکھتے ہوئے کی تھی. اب ہم نے 27 سٹوریز تک اگر آپ نے ہمیں ریسٹرکٹ کر دیے تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں اس میں آپ ڈسکاؤنٹ دیں، جو ہماری پیمنٹ ہے اس کو ہمیں ریفنڈ کریں. تو یہ ابھی تک وہ پلاٹ جو ہے پھر سپریم کورٹ تک گیا وہ معاملات. تو میں صرف یہ وضاحت کرنے کے لیے کہ سول ایویشن اتھارٹی چاہے تو وہ کسی بھی بلڈنگ کی جو کہ فضائی حدود جو ایئرپورٹ کی ہے، اس کو ایئر ٹریفک کو متاثر کرتی ہے، اس میں وہ اپنا ان کا NOC ریکوائرڈ ہے اور وہ اس کو رکوا سکتی ہیں. CDA کو کہہ سکتی ہیں کہ آپ ان کو NOC جاری نہ کریں، ان کو بلڈنگ پہ کام کرنے کا ان کے پاس یہ اختیار ہے اور واضح طور پہ دلیل بھی ہے، لاجک بھی ہے. ہاں، جو سندھ کی آپ بات کریں، یہ آج MQM وفاقی حکومت کی اتحادی ہے. چائنا کٹنگ، وہ جو ہمارے دوست بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ امینٹی کے پلاٹ تھے تفریحی مقاصد کے لیے، وہاں پہ بچوں کے پارکس، گراؤنڈ، مسجد، شادی ہال کے پلاٹ تھے، ان میں چائنا کٹنگ کر کے وہاں پہ عمارتیں بنائی گی. عمارتوں میں صرف یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ مخدوش عمارتیں گر رہی ہیں، جو غیر قانونی عمارت کیوں غیر قانونی ہوتی ہے؟ ایک تو وہ غیر قانونی تعمیرات ہی ایکچوئل بہت بڑا مسئلہ اس لیے غیر قانونی ہوتی ہے کہ اس کا نقشہ کسی اتھارٹی کے جو ہے ڈیزگنیٹڈ جو انجینئر ہے اس نے پاس نہیں کیا ہوا. آپ نے کسی بھی طرح اٹھ کے وہ عمارت بنا دی، اس میں نہ آپ نے فائر ایگزٹ رکھے، نہ آپ نے اس میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی میکینزم رکھا. میں بلکہ یہی آنا چاہتا تھا کہ نقشہ تو اپنی جگہ پہ، جو نقشہ پاس کیا جاتا ہے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا، اس سے اضافی سارا کام کیا جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں نا، اب غیر قانونی عمارتوں کا اتنا بڑا والیوم ہے کہ وہ ایک خاص حصہ تو وہ ہے. یہی سوال ہم رکھتے ہیں مظاہر کے پاس، جو منظور شدہ عمارتیں بھی ہیں ان کے نقشے میں بھی جو بائی لاز ہیں، بلڈنگ بائی لاز ہیں کسی بھی اتھارٹی کی، یہاں CDA کی، وہاں KDA کی، وہاں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، ان تمام کی وائلیشنز پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. جو بلڈنگ انسپیکٹرز ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے مفادات. مظاہر بات تو آپ سن رہے ہیں چینا صاحب کی، اور وہ واضح بتا رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کو بہت سارے حوالوں سے دیکھا جا سکتا ہے، بہت سارے ادارے دیکھ سکتے ہیں. سول ایویشن کے پاس اتھارٹی ہے، وہ لاجکس دے سکتی ہیں، وفاق دیکھ سکتا ہے، صوبائی حکومتیں. یہ سارے کے سارے ہونے کے باوجود میں تو یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی بھی غیر قانونی تعمیرات چل رہی ہیں.
بالکل دیکھیں نا، بالکل درست فرما رہے ہیں ہمارے دوست جو ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں. غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی گھر بنانا ہے کراچی کے اندر تو آپ صرف اس کا نقشہ لیں، KDA میں جمع کرا دیں، ایک رسید آپ کو دے دیں گے. ابھی وہ اپروو نہیں ہوا، لیکن نیچے جیسے ہی آپ اتریں گے تو وہاں پر کوئی انسپیکٹر یا نیچے نہیں تو گھر پہ آپ کے آ جائے گا یا آپ سے کانٹیکٹ کر لے گا کہ سر وہ نقشہ بننے میں تو 2 مہینے لگیں گے. اچھا بھائی، پھر سر اگر آپ کچھ لین دین کریں تو یہ کہ آپ اپنی عمارت بنانا شروع کر دیں تو نقشہ اپروو نہیں ہوتا، یا عمارتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. آپ اپلائی کریں، آپ کا نقشہ اپلائی کریں، جو 2 مہینے میں ملنا ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا. گھر بنانا شروع کر دیں، نقشہ بھی اپروو نہیں ہوا، چل میرا بھائی چلتا رہے. تو یہاں تو سلسلے ایسے ہیں کہ یہاں پر نیچے سے لے کے اوپر تک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. جب تک اس کی صحیح طرح سے جو ہے وہ معاملات نہیں کیے جائیں گے، کوئی ڈھنگ کا بندہ آ کے ان کی جانچ پڑتال نہیں کرے گا، اس میں کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے مداخلت نہیں کریں گے، کراچی کے لوگوں کا جو ہے اسی طرح سے جو ہے ان کے ساتھ ناانصافیاں چلتی رہیں گی. ان کا پانی چھینا جائے گا، ان کو سیوریج کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو انوائرمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. انوائرمنٹ دیکھیں، ہمارے کراچی کا جو انوائرمنٹ ہے مسلسل خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. 2015 میں تقریباً 3000 سے زیادہ لوگ صرف گرمی سے مرے تھے. گرینری ختم ہو چکی ہے، ہر جگہ آپ دیکھیں جو معاملات تو بہت سارے ہیں. کے الیکٹرک ہے، تھر کا معاملہ ہے، پانی عمارت کھڑی کر دیتا ہے. اس میں مظاہر صاحب کی اجازت سے اس میں ایک پہلو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. اس میں ہمارے سوشل رویے کا بھی ایشو ہے. ہمارے جو لوگ ہیں، ہم کیا اپنے حقوق کا تحفظ کرنا خود نہیں جانتے؟ ہم بھی کہیں نہ کہیں اس تمام جو کرپشن کا ہے وہ ہم حصہ ہیں. جب بھی ہم نے کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہے، جب بھی ہم نے کہیں پہ گھر خریدنا ہے، جب بھی کہیں اپارٹمنٹ خریدنا ہے، تو کیا ہمیں بھی یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ یہ کیا اس کے پاس زمین کی کاغذات ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ جس طرح کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی انسپیکٹر آ جاتا ہے یا کوئی بھی بندہ آ جاتا ہے، تو وہ تو شاید اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب یہ صورتحال چلنا شروع ہو گئی. دیکھیں، کوئی بلڈر ہے، اس نے تو ایک پلاٹ پہ قبضہ کیا، بغیر نقشے کے عمارت تعمیر کرنی شروع کر دی اور بیچنا شروع کر دیا. اب خریدنے تو میں اور آپ اور مظاہر صاحب جاتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا اس زمین کے کاغذات اصلی ہیں، کیا اس کا نقشہ منظور ہے، کیا اس کی کوالٹی مینٹین کی گئی. شعور ہونا چاہیے. اب اس میں ہوتا کیا ہے، لوگ اپنی جان کے اوپر یہ اس جو پیسوں کو ترجیح دیتے ہیں کہ جی کم پیسوں میں ہمیں جگہ مل رہی ہے تو ہم لے لیں. اب اتھارٹیز کے لیے بھی ایک مسئلہ تو ہے کہ انہوں نے یہاں پہ تو صرف نظر کیا اور انہوں نے بلڈنگ بننے دی، لیکن جب وہ بلڈنگ گرانے کا معاملہ آتا ہے تو پھر چونکہ ہمارے سینکڑوں لوگ اس میں فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں، تو وہ پھر وہاں پھر آ کے احتجاج شروع کر دیتے ہیں، پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں، روکتے ہیں کہ جی ہم اب یہ بلڈنگ بن گئی. اور ان کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں نا، انہوں نے ساری جمع پونجی اپنی انویسٹ کی. اب یہ دیکھیں نا، دونوں طرف ذمہ داری ہے کہ یا تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور KDA اس کو بننے نہ دے. جب بن جاتا ہے تو پھر وہ گرانے کے لیے میں آخری کویسچن کرنا چاہوں گا. بظاہر کوئی اقدامات حکومت کچھ ایسا کوئی سوچ رہی ہے، کچھ چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے کہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا پتہ تو ہو کہ کون شامل ہے اور اس کے بعد اس پہ کوئی کمیٹی اور انکوائری، کوئی اقدام نہیں؟ اب تک تو کوئی ایسی حکومت کی جانب سے، وزیر بلدیات کی جانب سے کوئی ایسی جانچ پڑتال کمیٹی نہیں بنی. یہ ضرور تھا کہ ڈائریکٹر جنرل کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کو چارج دے دیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی پرانا جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ SBC کا آ جاتا ہے. تو کوئی جانچ پڑتال ابھی سلسلہ ایسا کوئی جارو نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں چل رہی. اگر انکوائری چل رہی ہوتی تو ابھی جو حالیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے 1 ہفتے کی دوران کی جو بات بتا رہا ہوں، جو ہمارے اپنے ہم گھومتے ہیں ملتے ہیں لوگوں سے، اس دوران بھی جو ہے وہ ہیر پھیر کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اگر ایسا کچھ جانچ پڑتال سخت ہوتی تو یہ معاملات کچھ عرصے تک تو رک جاتے. میں یہ نہیں کہتا پرماننٹ رک جاتے، لیکن کچھ عرصے تک رک جاتے. لیکن ابھی بھی جو سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری ہے. SBC کی پولیس ہو، SBC کے افسران ہو، SBC کی ڈیمالش ٹیم ہو، وہ سب جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، اپنا حساب کتاب پورا کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. وہ بلڈنگیں جو خالی ہیں ان کو بھی ڈیمالش نہیں کر رہی ہے. مظاہر سعید، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت اور تجزیے کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینکس الاٹ. چینا صاحب، آخری جملے مجھے چاہیے. یہ ساری کی ساری صورتحال اور بیان بازیاں، سیاست، عوام کہاں نظر آتی ہے؟ دیکھیں، عوام بھی اپنے مسائل پہ اس طرح سے ابھی آواز نہیں اٹھا رہی کہ یہ سیاسی جماعتیں اور حکومتیں مجبور ہوں کہ عوام کو ریلیف دیں. ہم بھی ایک تھیٹر لگا ہوا ہے، ایک سرکس لگا ہوا ہے، ہم بھی اسی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں. ایک تقسیم کی ایک لائن کے طرف پوزیشن کھڑی ہے، ایک طرف حکومت، ایک طرف ان کے سپورٹر کھڑے ہیں، ایک طرف ان کے سپورٹر. کوئی بھی میرٹ پہ جا کے یا پرفارمنس کی بنیاد پہ ان کی کارکردگی نہیں جانچ رہا. دیکھیں، جو غریب ہیں، جن کی آواز یہاں تک نہیں ہے، تو ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں. جو ہماری سول سوسائٹی ہے، جو ہمارے
اوپینین میکرز ہیں ان کو یہ آج آپ نے یہ معاملہ اٹھایا, اس سے پہلے کہیں آپ نے دیکھا ہے کئی سال میں ایک پروگرام ہو جاتا ہے کہ جی جو عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر حکومتوں کے کیا کارکردگی ہے, یہ اس پہ مسلسل نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہم اس حوالے سے ایشوز کو ریز کرتے رہیں. چینا صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت لینا ہوگی. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.